अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की। आजकल हमारी आतिश किस्त नंबर 25। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। चलते हैं आज की किस्त की तरफ। जब उसकी आंख खुली सुबह के 10 बज रहे थे। रिधम उसके पहलू में ही थी। उसने रिधम के चेहरे से बिखरी जुल्फें समेटी और फिर वो उसके कसमसाने और धीरे से आंखें खोलने के बाद बेड पे बैठ गया। उसने रिधम की दोनों टांगों को थाम कर उनमें फासला किया और फिर वो उसकी पिंडली से गाल रगड़ता, अपनी शेव की चुभन देता, उसकी फासले में मौजूद टांगों के दरमियान में एडजस्ट होता, उसके सीने पर आकर दिल के मकाम को अपने भारी हाथों में थाम कर वहां पहले लबों से लम्स देता रहा। फिर उसने उस मकाम को मुट्ठी में जकड़कर दांतों में दबाया तो वो सिसकी। रागिब ने अपना सर उसके सीने पे धर लिया था। वो वहां सर रखकर उसके वजूद के गदाज हिस्से को सहला रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज ऑफिस चला जाऊँ। वो जानता था कि रिधम जाग चुकी है, इसलिए वो उसे बता रहा था। रिधम ने उसकी बात पर नींद से भरी आंखों को झपकते हुए उसके बालों में अपनी मखरूती उंगलियां चलाना शुरू कर दी। रागिब के पूरे वजूद में सुकून की शदीद लहर दौड़ने लगी थी। उसके लबों के किनारे मुस्कुरा दिए थे। उसने थोड़ी को रिधम के सीने पर रखकर आंखों को उठाते रिधम का चेहरा देखा था, जिस पर रिधम के मध्यम सी मुस्कुराहट थी। बताओ, मैं चला जाऊं ऑफिस? वो उसे इजाजत मांग रहा था। रिधम की मुस्कुराहट बेसाख्ता गहरी हो गई। जी आप चले जाएं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा काम होंगे। मैं तो अब इधर ही हूँ। रागिब ने अपने दोनों हाथों के उसके इतराफ में रखते हथेलियों के बल वो थोड़ा सा ऊपर हुआ और फिर रिधम के बिल्कुल ऊपर आ गया। वो उसे अपने भार तले दबा चुका था। उसकी गर्दन पर अपनी शेव की चुभन देते हुए वो गंभीर आवाज में बोल रहा था, मेरा दिल तो नहीं कर रहा तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर जाने को, पर क्या करूं, काम भी तो करना है। मैं शाम में जल्दी आ जाऊंगा। रिधम दोबारा से उसके सर में अपनी उंगलियां चलाने लगी थी। रागिब कुछ देर उसके ऊपर लेटा रहा, फिर उसने रिधम के वजूद को अपनी बाहों में भरा और करवट मोड़ कर वो उसे अपने ऊपर कर चुका था। उसके बिखरे बिखरे से बाल रागिब के भी चेहरे पर छा गए थे। रागिब उसकी गहरी सी आंखों में सिमटती हया को शरारत से देखते हुए बोला, तो मेरे करीब आने पर शर्माने क्यों लग जाती हो अब? रिधम ने उसके सवाल पर मजीद चेहरा झुकाना चाहा तो रागिब ने उसकी गर्दन की पुश्त को पकड़ लिया। आंखों में देखकर बात करो, जैसे मोहब्बत का इजहार किया था। अब जब से तुम मेरे पास आई हो, तुमने तो मुझे देखना ही छोड़ दिया है। हर वक्त शर्माती रहती हो। रिधम को उसके सवाल पर कोई जवाब न आया। उसने रागिब के मजबूत हाथ को अपनी गर्दन की पुश्त से हटाना चाहा और फिर जबरदस्ती वो उसके ऊपर लेट दी। अपने चेहरे को उसके सीने में छुपा चुकी थी। मेरी बात का जवाब दो। वो उसके यूं शर्मा शर्मा जाने पर उसे मजीद छेड़ने लगा था। बस वैसे ही रिधम बस यही कह सकी। रागिब ने दोबारा उसकी गर्दन की पुश्त को पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर किया। रिधम की लरजती पलकों को देखते हुए उसने अपनी शहादत की उंगली रिधम के नाक पर रखी और वहां धीरे से दबाव देता हुआ वो नाराजगी को लहजे में समोकर बोला, तुम बस कुछ दिन सब्र कर जाओ। तुम्हारी सबसे पहले ये शर्म ही खत्म करूंगा। तुम्हें मैं बहुत टफ टाइम दूंगा। तुम याद रखोगी, मैं तुम्हें उस वक्त आज़ादी दिया करूंगा जब तुम बिल्कुल थक जाओगी। मेरे बाद तुम इस बिस्तर से भी नहीं उठ सकोगी। शाम में जिस वक्त मैं आऊंगा, मैं खुद मेरी जान को अपने बाजुओं में भरकर उठाया करूंगा। उसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा और फिर उसके साथ ढेर सारा प्यार करने लग जाऊंगा। वो अपनी प्लानिंग रिधम के कान में सरगोशी से कह रहा था। उसकी बातें सुनकर ही रिधम का सांस अटकने लगता था। रागिब की गर्म गर्म सांसों से वो जैसे झुलसने लगती और उसके बगैर शर्ट के वजूद पर वो लेटी खुद को किसी ऐसे शिकंजे में कैद महसूस कर रही थी जिससे निकलने का उसका भी इरादा नहीं कर रहा था। रागिब के मजबूत बाजू उसकी कमर पर मौजूद थे।
راغب نے اپنی انگلی اس کی ناک سے ہٹائی تو ردھم اس کے سینے پر سرک کر آگے کو ہوئی۔ اس نے راغب کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے اور پھر اپنے ناک کو اس کے ناک سے جوڑ لیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت پیارے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر راغب بے اختیار ہنس دیا۔ مجھ میں پیارا لگنے والا کیا ہے؟ بوڑھے آدمی کے ساتھ کیوں مذاق کرتی ہو تم؟ وہ ہنسی دبا کر بولا تو ردھم کی آنکھوں میں تعجب در آیا۔ کون بوڑھا؟ راغب نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میں بوڑھا اور کون؟ وہ ردھم کو اپنے سینے سے لگائے نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے اطراف میں کر کے وہ اس کی کمر کو دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا اور ردھم کی دونوں کونیاں اس کے شانوں پر موجود تھیں۔ وہ اس کے بے حد قریب بیٹھی تھی۔ آپ بوڑھے کہاں سے ہیں؟ راغب نے اس کی بات پر اپنا ایک رخ اس کی جانب کیا اور اپنی سفید قلموں کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں سے ہوں۔ ردھم اس کی سفید قلموں کے بالوں کو اشارے سے گننے لگی۔ اتنے سے سفید بالوں سے کوئی بوڑھا نہیں ہو جاتا۔ ہماری کلاس میں ایک لڑکا پڑھتا تھا اور اس کے کئی بال سفید تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھی بوڑھا ہوا۔ راغب اس کے لاجک پر مزید ہنسنے لگا۔ معصوم لڑکی، وہ کچھ لوگوں میں پرابلمیٹک ہوتا ہے۔ اس چیز کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، پر میرے یہ بال عمر گزارنے کے بعد سفید ہوئے ہیں۔ ردھم نے سر تیزی سے نہ میں ہلایا اور اپنی کونیاں جو راغب کے شانوں پر تھیں انہیں پھیلا کر وہ راغب کی گردن کے گرد لپیٹتی اس کے شانے سے لگ گئی۔ پر جو بھی ہے، مجھے آپ بہت پیارے لگتے ہیں۔ راغب نے گہرا سانس لیا۔ اچھا، مان لیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں تمہیں کب کب پیارا لگتا ہوں؟ بہت عرصے بعد اسے کسی کی تعریف میں سچائی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ یہ نازک گڑیا جو اس کے سینے سے لگی ہوئی ہے، وہ اس کی یوں ہی تعریفیں کرتی رہے۔ چاہنے سے چاہے جانے کا احساس زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور راغب اب اس بات کو محسوس کر رہا تھا۔ مجھے آپ ہر وقت اچھے لگتے ہیں، لیکن جب آپ غصہ کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں تو زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ راغب اس کی بات پر چونکا۔ اس نے ردھم کا چہرہ سامنے کیا اور الجھ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، مطلب یہ کہ جب آپ غصے سے بول رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ اچھے لگتے ہیں، اور جب آپ پیار سے باتیں کرتے ہیں تو بھی آپ بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن غصہ کرتے ہوئے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ وہ اپنی بات کہنے کے بعد چند حوالے بھی دینے لگی کہ اس نے کب کب ردھم سے غصے سے بات کی تھی، اسے ڈرایا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ اسے اپنی گارڈ سے کہہ کر باہر پھینکوا دے گا۔ وہ ہاتھ گھما گھما کر باتیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی ساتھ ساتھ بولتی تھی۔ راغب مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے سامنے ردھم نہیں، کوئی جادوگرنی ہے جو اس پر ہاتھ گھما گھما کر جادو کر رہی ہے۔ ردھم اسے اتنی دل جمی سے باتیں بتا رہی تھی کہ راغب کے لیے باقی ساری دنیا جیسے ختم ہو گئی تھی۔ وہ بس اس مومی سراپے کو دیکھے جا رہا تھا جب آپ ماموں کو غصے سے مارتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ مجھے آپ اس وقت بھی بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اس کی اس بات پر راغب نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے زخموں پر انگوٹھا رکھتے ہوئے وہ بولا، تم اس وقت مجھے دیکھ رہی تھی؟ ردھم اس کے سوال پر چند پل خاموش رہی، پھر اس نے سرگوشی میں راغب کی شہد رنگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں اب بس آپ ہی کو دیکھا کرتی ہوں۔ وہ کہہ کر دوبارہ سے اپنی باہیں اس کے گردن میں ڈالتی اس سے لپٹ گئی تھی، اور راغب اس کے اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو الجھتے محسوس کر رہا تھا۔ وہ پہلے ہی آفس نہیں جانا چاہ رہا تھا اور اب یہ لڑکی اور اس کی باتیں اسے بے قابو کر چکی تھی، لیکن اسے آج آفس جانا ہی جانا تھا۔ اس لیے اس نے ردھم کو دھیرے سے بیڈ پہ بٹھایا اور پھر اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے وہ بولا، اب میں آفس کے لیے تیار ہونے جا رہا ہوں، تم نے سونا ہے تو سو جاؤ، اور اگر میری بات کو دھیان سے سنو۔ تھوڑی دیر میں تمہیں ملازم آ کر موبائل دے جائے گا، اس میں سم ہوگی، کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم نے مجھے کال کرنی ہے، اور بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ میں شام میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، بلکہ جلدی ہی آ جاؤں گا۔ تم تب تک آرام کرنا یا پھر گھر دیکھ لینا، زیبا گھر ہی ہوں گی، ان سے چاہو تو باتیں بھی کر سکتی ہو، وہ ویسے بہت اچھی ہیں۔ ردھم نے تابع داری سے سر کو ہلا دیا تھا۔ راغب نے اس کے گال کو کھینچا اور پھر وہ باتھ روم میں چلا گیا۔
اور ردھم دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا زیبا اسے باتیں کرے گی۔ مجھے تو لگتا ہے وہ میرے راغب کے جانے کے بعد گلا ہی دبا دیں گی۔ ویسے وہ کافی انسیکیور ہو گئی ہیں میری وجہ سے۔ پھر اس نے گہرا سانس بھرا اور کمبل کو اپنے اوپر برابر کر دی۔ وہ کروٹ موڑ کر زیر لب بولی، لیکن میں یہاں ان سے لڑنے تھوڑی آئی ہوں۔ مجھے تو بس راغب سے مطلب ہے، ان کے علاوہ چاہے پوری دنیا بھاڑ میں جائے، مجھے کیا، میں اپنے حصے کی محبت ان سے خود لے لوں گی۔ وہ کہنے کے بعد آنکھیں مون چکی تھی۔ اس رات ردھم کو راغب چوہان کے بنگلے میں چھوڑنے کے بعد نمل سیدھی اپنے ہاسٹل میں آئی تھی۔ وہ پوری رات سو نہ سکی تھی، بار بار ردھم کا خیال اسے آ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھنے کے بعد اس کی پوری رات پریشانی میں گزری تھی، اسی وجہ سے وہ صبح یونیورسٹی بھی نہ جا سکی تھی۔ وہ ردھم سے کال پر بات کرنا چاہتی تھی، لیکن ردھم کا موبائل چونکہ ماموں توڑ چکے تھے اور اسے راغب کے نمبر کا نہیں پتا تھا، اس لیے وہ اس سے بات نہ کر سکی تھی، اور اب جب تک ردھم اپنا موبائل نہیں لے لیتی تو وہ اس سے رابطہ نہیں کر سکے گی، کیونکہ نمل نے سوچا تھا کہ اب وہ فی الحال راغب کے گھر بھی نہیں جائے گی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس دن بھی وہاں جانا، اور اب تو ویسے بھی وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ یوں بلا وجہ منہ اٹھا کر نمل کو کہیں بھی جانا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ ردھم کی طرف سے ہی کسی کال کا یا میسج کا انتظار کر رہی تھی۔ ردھم کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس نے نمل کو بھی خاصا خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بس اپنے ہاسٹل میں ہی دروازہ بند کر کے بیڈ پر لیٹی رہتی تھی۔ اسے ہاسٹل سے ایک دو کالز آئی تھی کہ وہ اچانک سے کہاں چلی گئی اور ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی، لیکن اس نے انہیں بھی کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ وہ کسی سے بھی بات کرنے کی حالت میں نہیں تھی، لیکن آج اس نے سوچا تھا کہ وہ جاب پر ضرور جائے گی، اور جب وہ ہوٹل میں پہنچی تو راہداری میں ہی اس کی ساتھی ویٹرس نے روک کر یہ اطلاع دی کہ مینیجر اس کا اپنے دفتر میں انتظار کر رہا ہے۔ نمل جانتی تھی کہ اب وہ مینیجر نمل کو خوب باتیں سنائے گا۔ وہ بے دلی سے قدم اٹھاتی دفتر میں چلی گئی تھی۔ مینیجر سامنے پاور چیئر پر بیٹھا تھا۔ نمل کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں سنجیدگی در آئی تھی۔ نمل میز کے سامنے جا کر چہرہ جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مینیجر چند پل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر وہ بولا، جو حرکت تم نے پرسوں کی تھی وہ کوئی پروفیشنل حرکت نہیں تھی۔ تم ایسے کیسے بغیر بات کو کلیئر کیے جا سکتی ہو، جبکہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ آج ہوٹل میں بہت رش ہے اور تم ایسے نہیں جا سکتی، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم جانتی ہو تمہارے علاوہ 2 لڑکیاں اور بھی چھٹی پر تھیں۔ ڈائس پر مجھے کھڑا ہونا پڑا تھا۔ شایان صاحب بہت غصہ کر رہے تھے، تمہارا پوچھ رہے تھے، اور اگر میں انہیں تمہاری حرکت بتا دیتا تو وہ ضرور تمہیں نوکری سے فارغ کر دیتے۔ مینیجر غصے کے عالم میں نمل کو باتیں سنا رہا تھا۔ نمل نے دھیرے سے چہرہ اوپر کیا تو اس کے چہرے پر واضح بے بسی تھی۔ اس نے بے حد مدھم لہجے سے کہا، سر آئی ایم ریئلی سوری، لیکن میری دوست کی جان کو خطرہ تھا۔ اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے میسج کیا تھا۔ آپ یقین کریں اگر میں وہاں پہنچتی تو نہ جانے اس دن کیا ہو جاتا۔ وہ مینیجر کو اپنی طرف سے صفائی دینے لگی، جس پر اس نے ناک سے مکھی اڑانے کیسے انداز میں ہاتھ جلایا اور بولا، جو بھی ہو، لیکن یہ ایک ادارہ ہے جہاں پر تم نوکری کرتی ہو، اور اس طرح سے بغیر اپنے سے بڑے کی بات سنے تم جاؤ گی اور 2 دن تک لاپتہ رہو گی تو تمہاری نوکری مشکل میں پڑ جائے گی۔ اگلی بار میری طرف سے کسی بھی قسم کی فیور کی توقع مت کرنا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور ضرورت مند بھی ہو، اس لیے میں تمہیں لاسٹ چانس دے رہا ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے فارغ کر چکا ہوتا۔ نمل نے اس کی بات سننے کے بعد سر کو جنبش دی۔ سر آپ کا بہت شکریہ، میں اگلی بار دھیان رکھوں گی۔ وہ کہہ کر کیبن سے نکل ہی رہی تھی کہ جب مینیجر نے اسے پکارا، میری بات سنو۔ وہ دھیرے سے پلٹی تو مینیجر نے کہا، شایان صاحب کے کچھ ضروری مہمان آنے والے ہیں تو انہیں چائے کافی تم نے سرو کرنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری سروس بہت اچھی ہو۔ یہ تمہارا ان کے سامنے پہلا ایکسپیرینس ہوگا۔ اگر تم انہیں امپریس کرنے میں کامیاب ہو گئی تو تم کافی آگے جا سکتی ہو۔ وہ نئے لوگوں کو پروموٹ کرنے والے شخص ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے سامنے اچھی سروس دو تاکہ وہ تمہیں ڈائس سے کچھ آگے بھیج دیں۔ نمل کو لگا جیسے اس کے کانوں میں سور پھونکا گیا ہے۔
اس کی دنیا ہی تھم گئی۔ اس نے اٹکتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا؟ مینیجر کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ تمہیں میں نے اتنے واضح الفاظ میں پوری بات سمجھائی ہے، اور تم اب پھر مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں نے کیا کہا تھا؟ تمہارا دماغ کدھر ہے نمل؟ مینیجر زچ ہو چکا تھا۔ اس کے تاثر بگڑے تو نمل نے تیزی سے سر کو ہلاتے ہوئے کہا، سر میں ساری بات سمجھ گئی ہوں، آپ دوبارہ رپیٹ نہ کریں، میں اپنا بیسٹ دوں گی۔ اس نے ایسے ہاتھ ہلائے جیسے کسی جنگ میں شرکت کی تیاری کر رہی ہو۔ مینیجر نے اس کی اوور ایکٹنگ ناگواری سے دیکھی اور پھر اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ پھر بھی تم دھیان رکھنا، کیونکہ مجھے تم سے کچھ اچھے کی توقع نہیں ہے۔ یہ بات مینیجر نے زیر لب کہی تھی، لیکن نمل سن چکی تھی۔ اس کے لب بے ساختہ بھیج گئے۔ اس نے برہمی سے مینیجر کو گھورا اور پھر چہرہ جھکا کر وہ کیبن سے باہر نکل گئی۔ وہ مینیجر کو کوستی ڈائس پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ گردن کو موڑ کر اس نے شایان کے دفتر کی جانب دیکھا۔ تو یعنی آج بکرے کی ماں کی شامت آ ہی گئی۔ اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو دل میں بے ساختہ یہ خیال آیا تو اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی، یا اللہ وہ سب کچھ بھول چکے ہوں۔ میں نے اسے اتنی بھی باتیں نہیں سنائی تھی کہ وہ مجھے یاد رکھے، بس اس کے دماغ سے وہ 2 ملاقاتیں مٹ گئی ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں نا مجھے اس نوکری کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا تو ہاسٹل والی بھی مجھے نکال دے گی، میں تو سڑک پر آ جاؤں گی۔ وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی۔ پھر اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ سامنے ہی ڈائس پر ماسک رکھے تھے۔ اس نے تیزی سے ایک ماسک اٹھایا اور چہرے پر لگا لیا۔ موبائل کو سامنے کر کے اس نے اپنی صورت اسکرین میں دیکھی تو اس کی آنکھوں میں شاطر پن والی مسکراہٹ دکھائی دینے لگی۔ اس نے ماسک نیچے کیا اور نادیدہ لٹ کو اپنے کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ قدرے اترا کر بولی، جس کو رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی۔ تو وہ آج جب شایان کے کیبن میں جائے گی ماسک لگا کر جائے گی، اور پھر وہ مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ اس نے زیر لب یہ بات کہی اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دھیرے دھیرے یس یس کرنے لگی، جیسے اس کے ہاتھ کوئی بہت بڑا خزانہ لگ گیا ہو۔ کمرے میں خاموشی چھائی تھی۔ وہ بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ تبھی اس کا سائے ٹیبل پر رکھا موبائل بجا تو اس نے بے دلی سے موبائل کو اندازے سے اٹھایا۔ کال کو کاٹنے کے بعد اس نے وقت دیکھا تو آنکھوں سے نیند کا خمار نکلنے لگا۔ وہ دھیرے سے نیم دراز ہو کر بیڈ کراؤن سے کمر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے ماتھے پر بکھرے بالوں کو درست کیا اور موبائل کو سامنے کر کے وہ بیک کال کرنے لگا۔ دوسری جانب پہلی بیل پہ ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہاں بولو، اس نے مختصر کہا تو دوسری جانب سے کوئی شخص بولنے لگا تھا۔ شایان کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا ہلکا ہلکا سا خمار تھا۔ وہ آنکھیں سرخ سرخ سی ہو رہی تھیں۔ وہ رات کو لیٹ آیا تھا اور لیٹ ہی سویا تھا، اس وجہ سے اب سر میں ہلکا ہلکا درد بھی ہو رہا تھا اور اس کے اعصاب بحال ہونے میں وقت لگ رہا تھا۔ لیکن دوسری جانب سے جو بات اس کے کانوں میں سنائی دی اس نے ایک دم سے اسے چونکایا تھا۔ پھر اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی، آنکھوں میں نفرت کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگے۔ اس نے دھیرے سے موبائل کو سامنے کیا اور کال کاٹ دی۔ وہ جانتا تھا ایک دن یہ ضرور ہوگا۔ اس نے موبائل کو بیڈ پہ پٹکا اور کمبل کو پرے کرتا وہ جوتے اڑسنے کے بعد اپنی شرٹ کو اتار چکا تھا۔ اس کا رخ باتھ روم کی جانب تھا۔ باتھ روم میں جا کر اس نے ٹھنڈے پانی کا نل کھولا اور ٹراؤزر سمیت اس کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر ماحول ہوگا گرم، لیکن اندر فل سپیڈ سے اے سی چل رہا تھا، جس کی وجہ سے کمرہ کافی حد تک ٹھنڈا تھا۔ اور اب وہ جب ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا تھا تو اس کے جسم میں گردش کرتا خون جیسے ایک پل کے لیے جمنے لگا تھا۔ شایان بے تاثر چہرے سے شاور کے نیچے کھڑا ابھی فون پر سنی گئی بات کو سوچ رہا تھا۔ راغب صاحب نے دوسری شادی کر لی، ایک ہی جملہ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ شایان کو لگتا تھا کہ وہ راغب کو اپنی ماں سے زیادہ جانتا ہے، کیونکہ وہ راغب پر نادانستہ نظر رکھتا تھا۔ اس کی گیدرنگ، اس کے کن کن سے تعلقات ہیں، وہ کیسے اور کب آفس میں کیا کر رہا ہے، شایان کو ہر بات کی خبر ہوتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ راغب ایک دن اس کی بوڑھی ہوتی ماں کو لوٹ کر چلا جائے گا، اس لیے وہ چوکنا رہتا تھا۔ اسے اس وقت سے ڈر لگتا تھا جب اس کی ماں مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی اور اس کے پاس رونے کے لیے کوئی کاندھا نہیں بچے گا۔
شایان کو زیبا دنیا جہان کی احمق عورت لگتی تھی جس نے محبت میں سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اور آج والی خبر سننے کے بعد شایان اس کی ہار کو صاف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس خبر سے خاصا اپسیٹ ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ ٹھنڈے پانی کے نل کے نیچے کھڑا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹاول لیا، بدن کو پہنچتا وہ باہر آیا اور آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ نیلے پینٹ کوٹ اور سفید شرٹ میں وہ خوبصورت لگتا تھا، بال سنورے ہونے کے باوجود بھی بکھرے بکھرے سے لگ رہے تھے۔ چہرے پر ہمیشہ جیسی سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں سرد پن تھا۔ نیند کا خمار اور سرخی اب آنکھوں میں دکھائی نہ دیتی تھی۔ وہ بے تاثر چہرے سے سیڑھیاں اترتا لاؤنج میں پہنچا تھا۔ اس نے کام کرتی ملازمہ کو دیکھا اور کہا، سہانا کدھر ہے؟ وہ جانتا تھا جس وقت وہ اٹھا ہے سہانا یونیورسٹی سے بھی آ گئی ہوگی۔ ملازمہ نے اس کی بات پر نظریں جھکا کر جواب دیا، صاحب وہ اپنی دوست کے ساتھ گئی ہیں، کہہ رہی تھیں کہ جب آپ اٹھیں تو آپ کو بتا دوں۔ شایان نے سر ہلایا اور وہ ڈائننگ میں چلا گیا۔ مجھے بس ایک کافی پلا دو۔ ملازمہ کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ باہر شام گہری ہو رہی تھی۔ نمل ڈائس پر پریشان سی کھڑی تھی۔ شایان اور اس کے خاص مہمان ابھی کچھ دیر پہلے آئے تھے۔ اس کے ساتھ 2 ادھیڑ عمر اور ایک اسی کی عمر کا لڑکا تھا۔ وہ سیدھے اپنی باتوں میں مشغول دفتر میں چلے گئے تھے۔ نمل نے ماسک لگایا ہوا تھا، اس لیے وہ آج ڈائس کے نیچے نہیں چھپی تھی۔ کچھ وہ لوگ بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھے، اس لیے وہ بے فکری سے کھڑی انہیں جاتے ہی دیکھتی رہی اور اس کے اعصاب پر پریشانی سوار ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے آرڈر ملا کہ وہ 4 کپ کافی کے لے کر شایان کی کیبن میں جائے۔ اس نے وائرلیس سے اوکے کہنے کے بعد اسے تقریباً پٹخنے کے سے انداز میں رکھا اور پھر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ آج تو بس اللہ خیر کرے، وہ کہہ کر کافی شاپ کی جانب چلی گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج نمل کی خیر ہوتی ہے یا پھر شب بخیر جاری ہے۔ جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔